अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं जमात की नई उर्दू बुक गुलज़ार उर्दू का सबक नंबर 3 खुशतबी। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हम करेंगे इसके मशक़ी सवालात, मुसन्निफ़ का तारुफ़, खुलासा और इक़्तिबासात की तशरीह। इस सबक को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तमसीली अंदाज़ में लिखा है। तमसीली अंदाज़ होता है जिसमें तशबीह और इस्तिआरों के से काम लेकर तसव्वुराती किरदारों के ज़रिए कहानी या मज़मून को आगे बढ़ाया जाता है, जैसा कि उनके सबक में आपने पढ़ा होगा। अब इस सबक में उन्होंने हमें बताया है कि खुशतबी की तारीफ़ में ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या शे है, अलबत्ता ये कहना आसान है कि वो क्या शे नहीं है। मैं अगर उसकी निस्बत कुछ ख़यालात बयान करूँ तो अफलातून की तरह किनाए और इस्तिआरे से बयान करूँ और ज़राफ़त को एक शख्स करार देकर उसे वो सिफ़तें मंसूब करूँ जो कि नस्ब नामे में मुंदरजा ज़ैल में दर्ज हैं। ये वाज़ेह हो कि सच खुशतबी के ख़ानदान का बानी है। इस घराने में हुस्न अदब एक नहायत माकूल शख्स था। उसका बेटा हुस्न ब्याह हुआ और उसने अपने एक बराबर के ख़ानदान में शादी की और उसकी दुल्हन का नाम खुंदा जबी था, जो कि 8 पैर हंसी रहती थी। चुनांचे उनके घर में मियाँ खुशतबा पैदा हुए। ठीक है, आगे जाके ये बताते हैं कि उसी के हमसाए में एक मुकरबाज जालसाज भी रहता था। उसने भी खुशतबा अपना नाम रख लिया था और लोग भी उस बज़ात को उसी का कायम मुकाम समझते थे। तो इस तरह इन्होंने 2 खुशतबा बताए हैं, एक असली और एक जाली। तो अब मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि ये क्या बता रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज को हल करेंगे, चीज़ समझ आ जाए आपको। ये देखें, ये आपको 2 खुशतबा बता रहे हैं, एक असली और एक नकली। अब ये इन्होंने कहा है कि खुशतबा का इन्होंने 3-4 नाम दिए हैं बुक में, जो हैं खुशतबी, खुशतबा, ज़राफ़त असली और ज़राफ़त। और इस सब का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला या मज़ा। तो ये इन्होंने इसको एक इंसान समझ के बताया है कि ये एक इंसान है और सच इनका ख़ानदान का बानी है। उनके ख़ानदान में एक हुस्न बयान का नाम का आदमी था और उसका बेटा हुस्न अदब था और उसकी शादी हुई खुंदा जबी नाम की लड़की से और उनसे पैदा हुआ खुशतबा या ज़राफ़त असली या ज़राफ़त या खुशतबी। अब असल में मतलब क्या है इसका कि असल में जो मज़ा है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, उसको इन्होंने एक इंसान बना के बता दिया कि अच्छा मज़ा क्या होता है। अच्छे मज़ा में सच होता है, हुस्न बयान होता है, यानी खुश बयानी से पेश किया जाता है। हुस्न अदब होता है, वो खुश अखलाक़ी और शाइस्तगी से पेश किया जाता है और वो जो बंदा पेश करता है हंसमुख और खुश मिजाज होता है। तो अच्छा जो मज़ा होता है उसमें ये सारी खूबियाँ होती हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने एक बताया है कि एक उसी नाम का जाली या बहरूपिया है, जालसाज। उसको भी उन्होंने बहुत से नामों से उसमें सबक में पुकारा है। ज़राफ़त बद असल कहा है उसको, बहरूपिया कहा है, जालसाज, भाण, ज़राफ़त नखली। और उसके ख़ानदान का जो बताया गया है कि झूठ से शुरू हुआ है, वो झूठ उनका ख़ानदान का बानी था। और ज़टल, अब ज़टल के मायने होते हैं बेमाने, बकवास बात। तो ज़टल जो था जो आदमी था उसका बेटा सिड़ी मस्तान, उसका मतलब है दीवाना, पागल या बेवकूफ़। और उसकी शादी हुई मस्खरन दीवानी नामी एक लड़की से जो कि हिमाकत की बेटी थी और उससे ये पैदा हुआ ये जालसाज, ज़राफ़त नकली, भांड या बहरूपिया, यानी कि ख़राब मज़ा। तो जो मज़ा को इन्होंने जो ख़राब मज़ा होता है उसमें ये ख़राबियाँ होती हैं और जो अच्छा मज़ा होता है उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन्होंने इसको तमसीली अंदाज़ में बयान किया है। तो अब हम एक्सरसाइज हल करते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और ये मीनिंग है लफ्ज़ों की जो भी। तो जो बुरे हैं, जो बुरे मज़ाक है, तो वो ये हैं बेमानी बकवास उसमें शामिल होती है, नाशाइस्ता गुफ्तगू, बेसलीक़े से बदतमीज़ी से पेश किया जाता है वग़ैरह वग़ैरह। और अच्छा मज़ा खुश बयानी से, खुश मिजाजी से, खुश अखलाक़ी से और हंसी मजाक वगैरह करके पेश किया जाता है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबक नंबर 3 खुशतबी, मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और माखूज़ है उनकी किताब नेरंगे ख़याल से। पहला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब दें। सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़राफ़त को एक शख्स क्यों करार दिया है। तो पहले हवाला सवाल लिखेंगे। ये सवाल हमारी उर्दू की किताब गुलज़ार उर्दू के सबक खुशतबी से लिया गया है। उसके मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ये सबक उनकी तफ़सील नेरंगे ख़याल से माखूज़ है। जवाब है इसका, मुसन्निफ़ ने ज़राफ़त या मज़ाह को दिलचस्प अंदाज में पेश करने के लिए तमसील और इस्तिआरे का इस्तेमाल किया है और ज़राफ़त को एक शख्स के तौर पर पेश किया है ताकि
قاری کے ذہن میں اس کی شخصیت کا تصور بن جائے اور وہ اس کی خوبیوں کو آسانی سے سمجھ لیں۔ پھر خوش طبعی کے خاندان کا بانی کون ہے؟ تو خوش طبعی کے خاندان کا بانی سچ ہے، جو حسن ادب اور حسن بیان کا مجموعہ ہے۔ یعنی اچھے مزاح میں، اچھی ظرافت میں سچ، حسن ادب اور حسن بیان وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر سوال ہے خوش طبع کیوں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا؟ خوش طبع کیونکہ سچ، حسن ادب، حسن بیان اور خندہ جبین کا مجموعہ ہے، اس لیے ان سب چیزوں کا اس پر گہرا اثر ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا اور ہنسانا اس کا مقصد ہے۔ مزاح چاہے سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ، وہ مزاح کو انتہائی سچائی کے ساتھ دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے اور کسی بھی حالت میں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہیں رہتا۔ تو خوش طبع یعنی اچھا مزاح جو پیش کیا جاتا ہے اس میں وہ سنجیدگی سے پیش کیا جائے یا غیر سنجیدہ ہنسی مذاق ہلکے پھلکے انداز میں، تو وہ سچائی ہوتی ہے، اس میں اس کو دلچسپ انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور خوش اخلاقی سے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے خیال میں اصلی خوش طبعی کی پہچان کیا ہے؟ اصلی خوش طبعی کی پہچان یہ ہے کہ یہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اس کے بیان کرنے کا انداز بھی دل فریب ہوتا ہے اور اسے خوش اخلاقی کے ساتھ عمدگی سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں طنز اور مزاح کے درمیان توازن برقرار رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اصل خوش طبعی جس محفل میں بھی ہوتی ہے لوگوں کو خوش کرتی اور ہنساتی ہے۔ پھر سوال ہے مصنف نے خوش طبع کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ تو جواب ہے مصنف نے خوش طبع کی مندرجہ ذیل خوبیاں بیان کی ہیں۔ خوش طبع سچائی، خوش خلقی، خوش بیانی اور خوش اخلاقی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ چاہے سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ لوگوں کو ہنساتا اور تفریح فراہم کرتا ہے۔ یہ جس محفل میں ہو توجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی توہین نہیں کرتا، نہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی۔ اس کے مزاح کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں خوش طبع یعنی اچھے مزاح کی پیش کی ہیں، لیکن اس کو ایک انسان کے طور پہ پیش کیا ہے، اس لیے اس طرح لکھا ہے کہ خوش طبع کی خوبیاں، جبکہ یہ ایک اچھے مزاح کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ پھر سوال ہے ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق بیان کریں۔ تو ظرافت اصلی میں ادب و احترام اور سچائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں کی جاتی، یہ ہر محفل میں توجہ حاصل کر لیتی ہے، یہ سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ ہر صورت میں لوگوں کو ہنساتی ہے، یہ بہترین انداز میں لوگوں کو تفریح فراہم کرتی ہے، لوگوں پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ اصلی ظرافت کا انداز دلچسپ ہوتا ہے، اسے خوش بیانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور یہ لوگوں کے دلوں پر دیر پا اثرات چھوڑتی ہے۔ اگر آپ لوگ انور مقصود، عمر شریف، معین اختر وغیرہ کو جانتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اس طرح کا مزاح پیش کرتے تھے، یعنی سنجیدگی سے بھی وہ کھڑے ہو کے پیش کرتے تو بھی لوگوں کو ہنسی آتی تھی، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی اس میں، اور ان کا ظرافت پیش کرنے کا یا مزاح پیش کرنے کا انداز بھی دلچسپ اور خوش اخلاقی ساتھ پیش کرتے تھے۔ اور ظرافت نقلی میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کی توہین کی جاتی ہے، ہنسانے کے لیے بھونڈے انداز اختیار کیے جاتے ہیں، یہ لوگوں پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، اس میں سچائی اور فکری گہرائی کا فقدان ہوتا ہے، اس میں بندر کی طرح نقلیں کی جاتی ہیں، اس میں مکاری اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، لوگوں کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے، اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، سنجیدہ اور سمجھدار لوگ اس قسم کا مزاح پسند نہیں کرتے۔ اب مجھے ذاتی طور پر تو نہیں معلوم، لیکن ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں لوگوں کی توہین کی جاتی ہے، بدتمیزی سے پیش کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں یا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کا، ان کی ذات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور لوگ بھونڈے پن سے جو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے اس کو نقلی مزاح کو یا ظرافت نقلی کو یہ بتایا کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور سچائی اور فکری گہرائی کا فقدان ہوتا ہے، اس میں سچائی تو ہوتی نہیں، جھوٹ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی کہہ لیا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سبق خوش طبعی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں افلاطون کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس گھرانے میں ایک نہایت معقول شخص تھا، وہ ہے حسن ادب، حسن بیان کی دلہن کا نام تھا خندہ جبین۔ پھر ہے محاورہ خاک اڑانا کا مطلب ہے بدنام کرنا، اور مصنف کے نزدیک خوش طبعی اور خوش بیانی علامت ہے فرد کی اعلیٰ نسبی کی، جو انہوں نے نسب پیش کیا ہے اس کا اعلیٰ، تو یہ فرد کی اعلیٰ نسبی کی علامت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے محفل میں خوش طبع کی موجودگی کو مصنف نے کس طرح بیان کیا ہے؟ محفل میں خوش طبع کی موجودگی کو مصنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خوش طبع جب محفل میں ہوتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی سنجیدہ ہو، اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کی باتوں پر ہنستے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش طبع میں حالات کی گہری سمجھ ہوتی ہے، وہ عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بھی دلچسپ انداز میں مزاح پیش کرتا ہے اور دوسروں کو تفریح فراہم کرتا ہے۔ تو وہی بات جو میں نے نام بتایا آپ کو
کہ انور مقصود، عمر شریف، معین اختر وغیرہ، تو وہ سنجیدہ انداز ہوتا ہے، لوگ پھر بھی ہنستے ہیں کیونکہ سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بھی دلچسپ تفریح فراہم پیش کرتے ہیں لوگوں کو۔ پھر سوال ہے اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہر مزہ اصلی نہیں ہوتا، اصلی مزہ سچائی، خوش اخلاقی، خوش بیانی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ نقلی مزہ جھوٹ، بدگوئی اور پھکڑ پن پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان دونوں مزہ میں فرق سمجھنا چاہیے اور ایسا مزہ پیش کرنے والوں کو بھی دوسروں کی توہین کرنے، انہیں تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا مزہ پیش کرنے والے انسانیت سے خارج ہوتے ہیں، اور اصلی مزہ وہی ہے جو سچائی پر مبنی ہو اور حسن ادب کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش کیا جائے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں۔ تو اقتباس ہے کیونکہ خوشطبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بوقلموں اور گوناگوں تھی۔ بوقلموں اور گوناگوں، رنگا رنگ اور طرح طرح کی۔ تو یہ حوالہ سبق لکھیں گے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلدار اردو کے سبق خوش طبی سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ سبق ان کی تصنیف نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ پھر سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق ہے اس مضمون مصنف نے تمثیلی انداز میں تشبیہات اور استعاروں کا سہارا لے کر مزاح کو ایک خاندانی شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے خاندان میں سچائی، حسن ادب، حسن بیان اور خندہ جبین شامل ہیں۔ مزاح یا خوش طبع کا مزاج اپنے سارے خاندان کا مرکب ہے، کبھی سنجیدہ، کبھی شوق و چنچل۔ خوش طبع جس محفل میں ہوتا ہے اس کی رونق کو بڑھا دیتا ہے۔ مصنف نے ساتھ ہی خوش طبع کی نقل کرنے والے نقلی مزاح کے بارے میں بھی لوگوں کو خبردار کیا ہے، جو خوش طبع جیسی صفات سے محروم ہے اور جھوٹ اور تعصب کا مرکب ہے۔ پھر اس کی تشریح ہے۔ اس اقتباس میں مصنف نے خوش طبع یا ظرافت کو ایک خاندانی نسب والے شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے خاندان میں سچائی، حسن ادب، حسن بیان اور خندہ پیشانی شامل ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ خوش طبع نے ایک طرح سے یہ ساری خوبیاں وراثت میں حاصل کی ہیں۔ یہاں مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مزاح مختلف ذرائع سے آتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں بھی ہوتی ہیں اور یہ مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی سنجیدہ، کبھی غیر سنجیدہ اور کبھی شوق و چنچل انداز میں۔ لیکن اچھا مزاح ہمیشہ سچائی پر مشتمل ہوتا ہے اور حسن ادب کے ساتھ دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی شخصیت گوناگوں اور بوقلموں اور گوناگوں تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، سنجیدہ، غیر سنجیدہ اور شوق و چنچل، تو سب، اور اس کے خاندان میں کیونکہ سچ اور اچھائی، نیکی، اخلاق سب چیزیں شامل ہیں، تو یہ مختلف طریقوں سب کا مرکب ہے اور اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے قہقہے کان میں آتے ہیں اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے نقلی مزاح کے بارے میں بتایا ہے یا خراب مزاح کے بارے میں بتایا ہے کہ جب وہ کسی محفل میں ہوتا ہے تو خود ہی ہنس رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے پروگرام دیکھے ہوں گے لوگوں کے شاید کہ زور زور سے قہقہے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور سب عجیب طرح سے، اور جو سنجیدہ اور معقول لوگ ہوں گے وہ خاموش ہوں گے، کیونکہ ایسا مزاح اچھا نہیں ہوتا جس میں دوسروں کی توہین کی جائے۔ تو پہلے سیاق و سباق، حوالے سباق کے بعد اس مضمون میں مصنف نے تمثیلی انداز میں تشبیہات اور استعاروں کا سہارا لے کر مزاح کو ایک خاندانی شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے خاندان میں سچائی، حسن ادب، حسن بیان اور خندہ جبین شامل ہیں۔ مزاح یا خوش طبع کا مزاج ان سب کا مرکب مجموعہ ہے۔ اسی طرح مصنف نے خوش طبع کی نقل کرنے والے نقلی مزاح کو بھی ایک برے خاندان کے فرد کے طور پر پیش کیا ہے۔ نقلی مزاح جھوٹ، بکواس، مبالغہ آرائی، بے وقوفی اور فضول گوئی پر مشتمل ہے اور یہ خوش طبع جیسی صفات سے محروم ہے۔ تو ابھی تشریح اس کی۔ اس اقتباس سے مصنف نے نقلی مزاح کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا ہے جو برے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مزاح جھوٹ، بے وقوفی، پھوڑ پن اور فضول گوئی پر مشتمل ہے اور دغا بازی، دوسروں کی توہین اور نقالی اس کی عادت ہے۔ بعض اوقات لوگ اس نقلی مزاح کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن مصنف کے خیال میں اسے پہچاننا آسان ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جس محفل میں ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن عقل کی کمی اور جھوٹ کی ملاوٹ کی وجہ سے لوگوں کو ہنسانے میں ناکام رہتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھے مہذب اور سمجھدار لوگ خاموش رہتے ہیں اور یہ خود اکیلا ہنستا رہتا ہے۔ یعنی نقلی مزاح کرنے والے میں عقل کی کمی اور سوچ میں گہرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے جذبات کا احترام نہیں کرتا اور اپنی تفریح کی خاطر ان کی توہین کر ڈالتا ہے۔ اس لیے مہذب اور شائستہ لوگ اس کے مزاح سے غیر متاثر رہتے ہیں اور اس کی ہنسی میں شامل نہیں ہوتے۔ تیسرا اقتباس ہے ایسا کم وقت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اسی لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے۔ تو یہ بھی نقلی مزاح کی خصوصیت بتائیے۔
کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور دوسروں کی توہین کرے چلا جاتا ہے۔ تو سیاق و سباق پچھلا جو ہے وہی ہے، یہ اس سے اوپر والا۔ اور تشریح ہے اس کی، اس اقتباس سے مصنف نے نقلی مزاح کی خامیاں بیان کی ہیں اور بتائے نقلی مزاح کیونکہ جھوٹ، مبالغہ آرائی اور فضول گوئی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یہ عقل اور تدبر سے خالی ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ احسان فراموش بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنے حمایت کرنے والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور ان کی بھی توہین کر ڈالتا ہے۔ مطلب یہ کہ نقلی مزاح لکھنے اور کرنے والوں میں کوئی وفاداری نہیں ہوتی، یہ عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے اور لوگوں کی جذبات کی پرواہ کیے بغیر جہاں دل چاہتے اور جب دل چاہتا ہے مذاق کی صورت میں ان کی توہین کر ڈالتے ہیں، اور اس توہین میں دوست اور دشمن کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، شرافت، تہذیب اور اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچے سمجھے بغیر مزاح کیے چلے جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارا خلاصہ ہے، پہلے حوالہ سبق لکھیں گے۔ سبق خوشطبی کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں، یہ سبق ان کی تصنیف نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف، محمد حسین آزاد کی پیدائش 5 مئی 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ وہ ایک بہترین نثر نگار، ناقد اور محقق تھے۔ انہوں نے نہ صرف اردو نثر کو نیا انداز دیا بلکہ اردو نظم کو بھی ایک نئی شکل و صورت عطا کی۔ انہوں نے موضوعاتی مشاعرے کی بنیاد ڈالی اور مجلسی تنقید کی روایت کا آغاز کیا۔ انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے غیر ملکی زبانوں، خاص طور پر انگریزی سے استفادے پر زور دیا۔ ان کی چند مشہور تصنیفات میں قصص ہند، دربار اکبری اور سیر ایران، دیوان ذوق اور نیرنگ خیال کافی اہم ہیں۔ ان کا انتقال 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ہوا۔ خلاصہ اس کا، اس مضمون مصنف نے خوشطبع کو ایک خاندانی شخص کے طور پر پیش کیا۔ اس کے خاندان میں سچائی، حسن ادب، حسن بیان اور خندہ جبین شامل ہیں۔ خوشطبع کا مزاج ان سب کا مرکب و مجموعہ ہے۔ خوشطبع میں طرح طرح کی خوبیاں موجود ہیں، کبھی وہ نہایت سنجیدہ ہو جاتا ہے اور کبھی نہایت چنچل، لیکن جس حالت میں بھی ہوتا ہے محفل میں لوگوں کو ہنسائے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے پڑوس میں ایک جعل ساز بھی رہتا ہے جس نے اپنا نام بھی خوشطبع رکھ لیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اسے خوشطبع سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے حسب نسب کا اندازہ کر لیں کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس جعل ساز کی پہچان زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جب یہ کسی محفل میں ہوتا ہے تو یہ اپنی فضول گوئی پر خود ہی ہنسا رہتا ہے اور سنجیدہ اور سمجھدار لوگ جس کا مزہ پسند نہیں کرتے خاموش رہتے ہیں۔ اس بہروپیے کا خاندان جھوٹ، بکواس، مبالغہ آرائی، بے وقوفی اور فضول گوئی پر مشتمل ہے۔ یہ خوشطبع جیسی صفات سے محروم ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کا انداز دلچسپ لگتا ہے مگر حقیقت میں وہ صرف ایک دھوکے باز ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصلی مزاح اور نقلی مزاح میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ نقلی مزاح صرف بندر کی طرح نخالی کرتا ہے، یہ عقل اور تدبر سے خالی ہوتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ احسان فراموش بھی ہوتا ہے، یہ اپنی حمایت کرنے والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور ان کی بھی توہین کر ڈالتا ہے۔ یہ لوگوں کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر جہاں دل چاہتا ہے اور جب دل چاہتا ہے مذاق کی صورت میں ان کی توہین کر ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، شرافت، تہذیب اور اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ سوچے سمجھے بغیر مزاح کیے چلا جاتا ہے اور لوگوں کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اگر کوئی اسے نصیحت کرے تو یہ اس کی نہیں سنتا، کیونکہ ہر شخص سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس لیے مکاری اور فریب سے کام لیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔